अंधेरी रात थी। आसमान पर बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे पूरा शहर किसी भारी राज के नीचे दब गया हो। सल्तनत नूराबाद के शाही किले में आज अजीब सी खामोशी थी। न दरबारी हंस रहे थे, न सिपाही मामूल के मुताबिक पहरे बदल रहे थे, बल्कि हर चेहरे पर एक ही सवाल था, आज बादशाह ने इतनी जल्दी दरबार क्यों बुला लिया है। शाही हॉल के अंदर सोने के सुतून चमक रहे थे, लेकिन उस चमक के बावजूद माहौल में एक सर्दी थी। बादशाह सुल्तान फहद अपने तख्त पर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसके दाएं तरफ वजीर रुस्तम खड़ा था, जो अपनी चालाकी और सियासत के लिए मशहूर था, और बाएं तरफ काजी अब्दुल हक, जिसके बारे में मशहूर था कि वो सच के सिवा कुछ नहीं देखता। अचानक दरवाजे खुले। दो सिपाही एक नौजवान को घसीटते हुए अंदर लाए। उसके हाथ बंधे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी और खून के निशानात थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी खामोशी और सच्चाई थी। बादशाह ने सख्त आवाज में पूछा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने शाही खजाने से सोना चोरी किया है, क्या यह सच है? हॉल में सांसें रुक गईं। नौजवान ने सर उठाया और एक ऐसा जुमला कहा जिसने सबको हिला दिया, अगर सच बोलने की कीमत मौत है तो फिर मैं तैयार हूं, लेकिन मैं चोर नहीं हूं। वजीर रुस्तम फौरन बोला, हुजूर ये झूठ बोल रहा है, हमारे पास गवाह भी हैं और सबूत भी। काजी ने खामोशी से कहा, सबूत दिखाओ। एक संदूक लाया गया जिसमें शाही सोना था और उस पर उसी नौजवान का नाम लिखा था। हॉल में शोर उठ गया। बादशाह की आंखों में गुस्सा आ गया, लेकिन काजी की आंखें अभी भी खामोश थीं। काजी ने नौजवान की तरफ देखा, तुमने इस रात कहां गुजारा? नौजवान ने कहा, मैं अपने बीमार वालिद के साथ था, वो आखिरी सांसें ले रहे थे। काजी ने अगला सवाल किया, कोई गवाह? नौजवान की आंखें नम हो गईं। सिर्फ मेरी मां, लेकिन मां वहां मौजूद नहीं थी। बादशाह ने फैसला सुनाने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर एक औरत आकर गिर गई। मेरे बेटे को झूठा ना समझो। यह उसकी मां थी, लेकिन वो बहुत कमजोर थी और रोते हुए बोली, वो चोर नहीं है, वो तो रात भर मेरे साथ था। अब दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। एक तरफ सबूत, एक तरफ मां की गवाही, और दरमियान में एक नौजवान जिसकी आंखों में सिर्फ सच था। वजीर रुस्तम ने आहिस्ता से बादशाह के कान में कहा, हुजूर, फैसला सख्त होना चाहिए, वरना रियाया में बगावत फैल जाएगी। लेकिन काजी अब्दुल हक ने पहली बार बुलंद आवाज में कहा, अगर सच को मार दिया जाए तो इंसाफ भी मर जाता है। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, कल सुबह उसका फैसला होगा, लेकिन आज रात मैं खुद उसकी सच्चाई की तह तक जाऊंगा। और उसी के साथ दरबार खत्म हो गया। लेकिन असल सवाल अब पैदा हुआ था, क्या यह नौजवान वाकई बेगुनाह है, या यह सल्तनत का सबसे बड़ा धोखे है? और सबसे खतरनाक बात, सच अब सिर्फ अदालत में नहीं, बादशाह के दिल में भी दाखिल हो चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। किले के अंदर चिरागों की रोशनी मध्यम हो रही थी, मगर बादशाह सुल्तान फहद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही चेहरा था, वो नौजवान जिसने कहा था, अगर सच बोलने की कीमत मौत है तो मैं तैयार हूं। बादशाह ने अचानक अपने खास मुहाफिज को बुलाया, मैं आज रात इस मामले की हकीकत खुद जानना चाहता हूं, किसी को खबर ना हो। मुहाफिज घबरा गया, हुजूर, ये खतरनाक है। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, अगर इंसाफ खतरे में हो तो बादशाही कैसा आराम। आधी रात को बादशाह ने आम लिबास पहना और किले की पिछली राह से निकल गया। उसके साथ सिर्फ एक मुहाफिज था। वो सीधा शाही खजाने के गोदाम की तरफ गया। वहां पहुंचकर मंजर देखकर बादशाह के कदम रुक गए। खजाने के दरवाजे पर ताला टूटा हुआ था, लेकिन अंदर से सोना गायब नहीं था, बल्कि इधर उधर बिखरा हुआ था। और सबसे हैरानकुन बात, जमीन पर किसी बड़े बूट के निशान थे जो सीधे शाही दफ्तर की तरफ जा रहे थे। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, यह चोरी नहीं, यह किसी मंसूबे का हिस्सा लगता है। उसी वक्त एक बूढ़ा चौकीदार वहां आ पहुंचा। वो कांप रहा था, हुजूर,
میں نے کل رات ایک سایہ دیکھا تھا، وہ نوجوان نہیں تھا؟ بادشاہ نے فوراً پوچھا، پھر کون تھا؟ چوکیدار نے ڈرتے ہوئے کہا، وزیر رستم کے خاص آدمیوں میں سے ایک۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وزیر رستم، اس کا سب سے قابل اعتماد آدمی؟ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، کسی کو کچھ نہ بتانا، میں خود دیکھوں گا کہ سچ کیا ہے۔ دوسری طرف قاضی عبدالحق بھی خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گاؤں گیا اور وہاں اس کی ماں سے دوبارہ ملا۔ ماں روتے ہوئے بولی، میرا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ تو بچپن سے ایماندار ہے۔ قاضی نے پوچھا، کل رات وہ واقعی تمہارے ساتھ تھا؟ ماں نے بغیر جھجک کہا، ہاں، ساری رات میرے پاس تھا۔ قاضی واپس آتے ہوئے سوچ میں ڈوب گیا۔ اگر وہ واقعی ماں کے ساتھ تھا تو پھر خزانے کے صندوق پر اس کا نام کیسے آیا؟ یہی وہ سوال تھا جو اب پورے نظام کو ہلا رہا تھا۔ اسی رات وزیر رستم اپنے خفیہ کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ وزیر نے آہستہ سے کہا، کام ہو گیا، لیکن کل عدالت میں مسئلہ بن سکتا ہے۔ ڈھکے ہوئے شخص نے کہا، فکر نہ کرو، کل وہ لڑکا زندہ نہیں بچے گا۔ یہ سن کر واضح ہو گیا کہ یہ صرف چوری کا کیس نہیں، یہ ایک بڑی سازش ہے۔ لیکن سوال یہ تھا، سازش کا اصل مقصد کیا ہے؟ بادشاہ ابھی تک نہیں جانتا تھا کہ جس پر وہ شک کر رہا ہے وہی اس سچ کا سب سے قریب ہے۔ رات کے آخری پہر بادشاہ واپس قلعے میں داخل ہوا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، کیا میں نے اپنے ہی دربار میں جھوٹ کو جگہ دے دی ہے؟ اور ادھر جیل میں وہ نوجوان خاموش بیٹھا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ سچ دیر سے آتا ہے مگر ہمیشہ آتا ہے۔ صبح ہونے میں ابھی وقت تھا، مگر قلعے کی فضا پہلے ہی بدل چکی تھی۔ بادشاہ سلطان فہد کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، بلکہ اب اس کی جگہ ایک خطرناک شک نے لے لی تھی، کیا میرے ہی دربار میں غداری ہو رہی ہے؟ دربار دوبارہ سج چکا تھا، لیکن آج کا ماحول پہلے سے زیادہ بھاری تھا۔ ہر شخص خاموش، ہر آنکھ سوال کرتی ہوئی۔ نوجوان پھر زنجیروں میں کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر آج بھی وہی سکون تھا، جیسے اسے کسی بات کا یقین ہو۔ وزیر رستم آگے آیا، حضور وقت ضائع نہ کریں، فیصلہ سنائیں۔ لیکن اس کی آواز میں عجیب جلتی تھی، جیسے وہ ڈرا ہوا ہو۔ قاضی نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، جلدی انصاف نہیں، انصاف سچ مانگتا ہے۔ قاضی عبدالحق نے ایک عجیب سوال کیا، اس رات خزانے کی چابی کس کے پاس تھی؟ سپاہیوں میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک سپاہی نے آہستہ کہا، صرف وزیر رستم کے پاس۔ یہ سن کر حال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ نے فوراً وزیر کی طرف دیکھا، یہ کیا ہے؟ وزیر رستم گھبرا گیا، یہ غلط الزام ہے۔ لیکن قاضی خاموش نہیں رہا۔ نوجوان کا نام کیسے آیا؟ اسی وقت قاضی نے ایک صندوق منگوایا اور اس پر لگی میرے غور سے دیکھیں۔ پھر اچانک کہا، یہ میرے اصل شاہی میرے نہیں ہے، یہ نقل ہے۔ پورا دربار ہل گیا۔ نوجوان نے پہلی بار بولنے کی ہمت کی، میں نے کل رات کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی تھی۔ سب خاموش ہو گئے۔ وہ بولا، میں نے وزیر رستم کے آدمیوں کو رات کو خزانے کے قریب دیکھا تھا۔ وزیر رستم چیخ اٹھا، یہ جھوٹ ہے۔ لیکن اب دربار میں شک کا بیج بو دیا گیا تھا۔ قاضی نے آہستہ سے کہا، سچ چیخنے سے نہیں چھپتا۔ اسی وقت بادشاہ نے ایک سپاہی کو آگے بلایا۔ سپاہی کانپ رہا تھا اور اس نے ایک خط پیش کیا۔ بادشاہ نے خط کھولا اور پڑھتے ہی اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ خط میں لکھا تھا، خزانے کی چوری کا اصل منصوبہ وزیر رستم کا ہے اور الزام اس لڑکے پر ڈالنا ہے تاکہ اصل راز دفن رہے۔ دربار میں جیسے سانس رک گئی۔ وزیر رستم نے غصے میں کہا، یہ جعلی خط ہے۔ لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ قاضی نے اعلان کیا، اب اصل فیصلہ عدالت نہیں، حقیقت کرے گی۔ بادشاہ نے پہلی بار مکمل خاموشی اختیار کی اور آہستہ سے کہا، کل میں خود فیصلہ کروں گا، اور اگر کوئی جھوٹا نکلا تو اسے شاہی انصاف نہیں چھوڑے گا۔ نوجوان نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، سچ کبھی اکیلا نہیں مرتا۔ صبح کا سورج اس بار عام سورج نہیں لگ رہا تھا،
یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے خود تاریخ کسی فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ شاہی دربار پھر سے بھر چکا تھا، لیکن آج فضا پہلے جیسی نہیں تھی۔ آج ہر شخص جانتا تھا کہ یہ کوئی عام مقدمہ نہیں، بلکہ سچ اور جھوٹ کی آخری جنگ ہے۔ بادشاہ سلطان فہد تخت پر بیٹھا، مگر اس کی آنکھوں میں بادشاہت نہیں، پریشانی تھی۔ قاضی عبدالحق نے کھڑے ہو کر کہا، آج فیصلہ صرف قانون نہیں کرے گا، آج فیصلہ ضمیر کرے گا۔ وزیر رستم کے ماتھے پر پسینہ تھا اور نوجوان پھر بھی خاموش تھا، جیسے اسے سب معلوم ہو۔ بادشاہ نے اچانک وہ خط دوبارہ پڑھا اور پھر سخت آواز میں کہا، یہ خط اصلی ہے اور اس پر شاہی مہر بھی اصلی ہے۔ یہ سن کر دربار میں ہلچل مچ گئی۔ بادشاہ نے وزیر رستم کی طرف دیکھا، یہ مہر تمہارے پاس کیوں تھی؟ وزیر رستم پہلی بار خاموش ہو گیا، پھر اس کی آواز ٹوٹ گئی، میں نے یہ سب نہیں کیا اکیلے۔ یہ جملہ سن کر سب چونک گئے۔ اس نے آگے کہا، یہ چوری نہیں تھی، یہ اقتدار کا کھیل تھا۔ وزیر نے حقیقت اگل دی، خزانے کی چوری اصل میں ایک سیاسی سازش تھی۔ مقصد بادشاہ کو کمزور دکھانا تھا اور الزام ایک بے گناہ لڑکے پر ڈال کر عوام کو گمراہ کرنا تھا۔ بادشاہ کی مٹھی بند ہو گئی۔ نوجوان نے آہستہ سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر مجھے سب سے بڑا جرم ملا، خاموشی سے سچ کہنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز مضبوط تھی۔ قاضی نے کہا، یہی اصل بے گناہ انسان ہوتا ہے، جو ظلم سہتا ہے مگر جھوٹ نہیں بولتا۔ فیصلہ۔ بادشاہ کھڑا ہوا، پورا دربار خاموش۔ پھر اس نے اعلان کیا، آج سے انصاف کا مطلب بدل جائے گا۔ اس نے وزیر رستم کی طرف اشارہ کیا، یہ شخص صرف چور نہیں، یہ انصاف کا قاتل ہے۔ سپاہیوں نے وزیر رستم کو گرفتار کر لیا۔ اس کی سازش ختم ہو چکی تھی۔ نوجوان کی زنجیریں کھول دی گئیں، لیکن وہ فوراً بادشاہ کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف انصاف زندہ رہے۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو اٹھایا اور کہا، آج تم نے ثابت کیا ہے کہ طاقت تلوار میں نہیں، سچ میں ہوتی ہے۔ پورا دربار خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں ایک نیا نظام جنم لے چکا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، انصاف کبھی جلدی میں نہیں کیا جاتا، سچ دیر سے آتا ہے مگر ہمیشہ سامنے آتا ہے۔ ایک بے گناہ انسان کا درد پورے نظام کو بدل سکتا ہے۔ طاقت سے بڑا سچ ہوتا ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے، مگر انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اور یوں نور آباد کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھا گیا، جہاں بادشاہ نہیں بلکہ انصاف حکمران بنا۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ایک لائک ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں ایسی مزید خوبصورت اور سبق آموز کہانیاں تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔